सब दुनिया ने कहा कि हाँ इन्होंने अपनी सलाहियतों पे एतमाद किया, अपने ऊपर यकीन करते हुए, भरोसा करते हुए दुनिया की बड़ी ताकत से टकरा गए। इस जंग के बाद जो कुछ हुआ, खित्ते में कोई नया रीजनल ऑर्डर तश्कील पा रहा है, और ज़ाहिर है जब अमेरिका कमजोर होगा इस रीजन के अंदर तो इसराइल भी इस तरह जो है वो मनमानियां नहीं कर पाएगा। नए रहबरे मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद मुज्तबा खामनाई के भी पाकिस्तान के हवाले से बड़े हम ख्यालात बयानात में सुन रहे हैं। पाकिस्तान उनके लिए बहुत अजीज है, पाकिस्तानी अवाम के लिए उनके बहुत अच्छे जज्बात हैं। मज़ाहमती या मकामती बला क्या मजमूई सूरत-ए-हाल, इधर से उनको यमन से खतरा था, इधर से हिज़्बुल्लाह से, इधर से ईरान के अंदर से, उधर से इराक से, तो ये सारी चीजें बाइस बनी है कि बहुत सारे वो काम कि जो अमेरिका और उसके हवारी या इसराइल करना चाह रहे थे उसमें उन्हें सख्त नाकामी हुई। रहबरे मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद मुज्तबा खामनाई ने अपनी जनूबी हमसाया ममालिक को खास तौर पे मुखातिब करके क्या पैगाम दिया? जीसीसी ममालिक को बिलखसूस जो है वो एक बार फिर अमन की दावत दी है, एक दफा फिर उनसे कहा है कि आए मिल बैठे और दुश्मन के इशारों पे या दुश्मन की हिमा पे कोई ऐसा इक़दाम न करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन, नाज़रीन, सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं तज्ज़िया अंजुम रज़ा के साथ एक ऐसा प्रोग्राम जहां सिर्फ खबरों ही नहीं, खबरों के पीछे छुपी हकीकतों पर बात होती है। नाज़रीन मोहतरम, हालिया ईरान पे मुसल्लत करदा अमेरिका और इसराइल की जंग और उसके बाद जंग बंदी ने मशरिक़ वुस्ता और ख़ुसूसन खित्ते को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। सवाल ये है कि क्या ये वाकई जंग का इख्तिताम है? क्या ये किसी बड़ी तब्दीली की शुरुआत है? क्या खित्ते में एक नया रीजनल ऑर्डर तश्कील पा रहा है? क्या ये वो नज़रिया जिसे अवाइल इनकलाब में बरामद इनकलाब कहा जाता था आज एक नई शक्ल और नई सूरत में हमारे सामने मौजूद है, और जिसे हम मज़ाहमती ब्लॉक या महवर मज़ाहमत कहते हैं, क्या वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है या दबाव का शिकार है? और नाजरीन, एक और निहायत अहम पहलू, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का किरदार। खबरें ये भी हैं कि जंग बंदी के बाद इस्लामाबाद मज़ाकरात का मेज़बान बन रहा है और पाकिस्तान की सालसी का चर्चा दुनिया भर में है। तो फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि इस जंग के दौरान पाक ईरान ताल्लुकात किस नहज पे रहे, और सवाल ये भी है कि मुस्तकबिल में ये ताल्लुकात किस सिमत में जाएंगे। इसी तनाजुर में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे ईरान की आला क़यादत बिलखसूस नए रहबरे मुअज़्ज़म आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद मुज्तबा खामनाई पाकिस्तान और जनूबी हमसाया ममालिक के बारे में क्या सोच रखते हैं, और उनके हालिया पैगाम को किस तनाजुर में हम देखते हैं। इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमने गुफ्तगू की है दानिश्वर मुअज़्ज़म तेहरान में मुकीम मारूफ सहाबी डॉक्टर राशिद अब्बास नकवी से। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर राशिद अब्बास साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो आपकी खैरियत और जमहूरी इस्लामी की सलामती और हिफाजत के लिए बहुत दुआएं। जी बहुत शुक्रिया, हम भी दुआ करते हैं खुदावंद आलम इस्लाम व मुस्लिमीन को फतह और नुसरत अता फरमाए और नए रहबर उनकी ज़िंदगी दराज हो और वो अपने वालिद मोहतरम और अजीम सैयद अली खामनाई की राह पे ऐसे ही चलते रहें जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। इंशाल्लाह वो भी इसी रास्ते पे गामजन रहें, और आलम इस्लाम को उनसे यकीनन बहुत तवक्कुआत हैं, और उनकी तवक्कुआत और उनके तौफीकात खैर और उनके अहदाफ और मकासद के लिए हम हमेशा दुआगो हैं। और आपके नाज़रीन से भी ये गुजारिश है कि ईरानी अवाम ने जिस अंदाज से की जो मुश्किलात हैं वो मुश्किलात खत्म हो और वो इसी तरह इस्लाम के
اس کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ اپنے آئندہ کے اہداف تک پہنچ سکے. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہی ہے کہ 40 روزہ مسلط کردہ جنگ کے بعد اب جنگ بندی ہوئی اور اس پوری صورتحال نے صرف مشرق وسطی ہی نہیں پورے خطے کو ایک نئے موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے. تو کیا اس جنگ کے بعد جو کچھ ہوا خطے میں کوئی نیا ریجنل آرڈر تشکیل پا رہا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے درست اشارہ کیا ہے. اس وقت دنیا بھر کے جو ماہرین اقتصاد سے لے کے جو ریجنل اور اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ماہرین ہیں وہ سب بھی انہی نکات کی طرف اور اسی نیو ریجنل آرڈر کی طرف اشارے کر رہے ہیں. اور بہت ساری چیزیں ابھی آپ کو تحریر کی صورت میں بھی اور جسے کہتے ہیں کہ انالیسس کی صورت میں بھی ملیں گی. یہ جنگ اس لحاظ سے بڑی منفرد نوعیت کی تھی کہ اس نے چونکہ خطے کے اندر جو طاقت کا توازن تھا کہ جس کو امریکنز نے اپنے ایئر بیسز کی وجہ سے اپنے حق میں کیا ہوا تھا وہ جو ہے اس وقت ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے. اور ظاہر ہے جب وہ بیلنس ڈسٹرب ہوا ہے تو جو نیا آرڈر بنے گا تو وہ ایک کمزور امریکہ کی موجودگی ہوگی. اور ظاہر ہے جب امریکہ کمزور ہوگا اس ریجن کے اندر تو اسرائیل بھی اس طرح جو ہے وہ منمانیاں نہیں کر پائے گا. اور بعض عرب ممالک کے جو ان ایئر بیسز کی وجہ سے ان کے ہوسٹیج بنے ہوئے تھے ان کو بھی کچھ سانس لینے کا موقع ملے گا. اور انہیں بھی اب بہرحال ایران نے تو ان کو ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ یہ جو آپ کے دفاع کے لیے آئے تھے یہ تو اپنا دفاع نہیں کر سکے, آپ کا کیا دفاع کریں گے. تو اس سے ایران کی جو فارن پالیسی کا ایک ماضی کا ایک بڑا ایک اہم نقطہ تھا جس میں وہ ہمیشہ زور دیتے تھے کہ ہمیں ریجنل کنٹریز کو آپس میں بیٹھ کے ایک دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے درمیان اگر کہیں پہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمیں خود حل کرنا چاہیے. باہر سے امریکہ کی مدد یا کسی بھی سپر پاور کو ہمیں اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں یا ایران کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے درمیان وہ آ کے جو ہے وہ اپنے مرضی کا رول پلے کرے. اور اس پورے جو اس خطے کے جو وسائل ہیں, امکانات ہیں, ذخائر ہیں, جو صلاحیتیں ہیں, جو گنجائشیں ہیں وہ اپنے لیے استعمال کرے اور ہمیں آپس میں لڑا دے. اور یہ بات صحیح ہے کہ انقلاب کی کامیابی سے لے کے ابھی تک امریکہ نے یہی کیا ہے, ایرانو فوبیا پھیلایا ہے علاقے میں. اس ایرانو فوبیا کے نتیجے میں اس نے بیسز بھی بنائے, ان سے اسلحے بھی خریدوائے اور اپنے اسلحے کا جو پوری صنعت تھی وہ بھی اس نے انہی کے ذریعے سے جی سی سی کنٹریز کے ذریعے سے ان سلسلے کو آگے بڑھایا. تو جب ایرانو فوبیا نہیں ہوگا تو یقیناً جب ان کا باہمی ایک دفاعی اتحاد بنتا ہے کہ جس میں پاکستان کا بھی ایک اچھا رول بنتا ہے تو اس میں پھر یہ جو لمبے چوڑے دفاعی اخراجات اور یہ چیزیں بہت زیادہ کم ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی جو پیٹرو ڈالر ہے کہ جو امریکہ یہاں سے پیٹرو خریدتا بھی ہے اور اس کی جو آمدن ہوتی ہے وہ بھی کہتا ہے کہ وہیں پہ ہمارے یہاں انویسٹ کرو. تو وہ پیٹرو ڈالر کے جو ایک اصطلاح چل رہی ہے وہ بھی ممکن ہے ایک ایسی پوزیشن پہ آ جائے کہ دوسرے مثلا چین کی کرنسی اس میں آ جائے, ممکن ہے یورو آ جائے, ممکن ہے ان کی اپنی جو علاقے کی جو کرنسی ہے اس میں ایک سسٹم بن جائے. اور اس کے اندر اگر شنگھائی تعاون تنظیم بھی وارد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں خطے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جس سے امریکہ کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے اور ریجن کنٹریز مل کے ایک نیا آرڈر تشکیل دیں گے جو یقیناً خطے کے ممالک کے لیے بھی, اسلامی ممالک کے لیے بھی, امت مسلمہ کے لیے بھی اور ایران اور پاکستان اور اس طرح کے جو بڑے ممالک ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت, میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی خبر ہے اور ایک اچھا آرڈر تشکیل پائے گا جس سے کم از کم جو عالمی استعمار ہے اس سے جان چھوٹے گی. اور جو ہر روز اسرائیل ایک نئے پینترے بدل کر ان عرب ممالک کو ڈراتا ہے یا اسلامی ممالک کے لیے خوف پیدا کرتا ہے یا فلسطینیوں کے لیے جو ایک عذاب بنا ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک ریلیکسیشن ملے گی. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اہم موضوع کہ جنگ بندی کے بعد اسلام آباد ثالثی اور مذاکرات کا میزبان بننے جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے دوران پاک ایران تعلقات اور پھر مستقبل میں اس کی کیا جہت اور نوعیت رہے گی؟
دیکھیں پاکستان ایران تعلقات ہوں یا پاکستان جی سی سی کنٹری یا ایران اور جی سی سی کنٹریز کے درمیان جو تعلقات ہیں یا امت مسلمہ کے جو باہمی اتحاد ہے، اس میں سب سے بڑا جو تفرقہ اور جسے کہتے ہیں منفی چیزیں یا جو اختلافات ہیں وہ تو استعمار اور امریکہ کی وجہ سے ہے نا۔ انہوں نے بعض سربراہوں کو خریدا ہوا ہے، بعض کو بلیک میل کرتے ہیں، بعض کو ایرانو فوبیا، انقلابو فوبیا، اسلامو فوبیا سے ڈراتے ہیں کہ تمہاری حکومتیں ختم ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو جب امریکہ کا اپنا اثر و رسوخ کم ہوگا تو یقیناً اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ یہ ممالک آپس میں قریب آئیں گے۔ اب پاکستان اور ایران کے تعلقات جو ہیں وہ بظاہر تو ٹھیک ہیں، یعنی لیکن آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس، مثلا گیس لائن کا جو پروجیکٹ ہے، گیس پائپ کا، جس کا نام ہی امن گیس پائپ تھا، اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ امریکہ ہی ہے نا، اور تو کوئی نہیں۔ امریکہ درمیان سے نکلتا ہے، اور یہ سینکشنز اور اقتصادی پابندیاں اور یہ وہ چیزیں اگر درمیان سے نکل جاتی ہیں تو پاکستان کے جو انرجی کے توانائی کے جو مسائل ہیں، ان کا جو اس وقت بہت بڑا بحران ہے، اس سے ایران بہت آسانی سے ایران کو جو ہے اس بحران سے نکال سکتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے تو جیسے پہلے بھی پچھلے 2 ادوار میں شہید رئیسی بھی اور موجودہ پزشکیان نے، پریزیڈنٹ نے بھی کہا ہے کہ ہم تو $10 ارب تک جو ہے وہ اقتصاد اور تجارتی لین دین بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر 10 کیا، اس کو 20 بھی کیا جا سکتا ہے جب یہ گیس پائپ لائن جو ہے یہ بحال ہو جائے، اس کے پورا پروجیکٹ مکمل ہو جائے، پیٹرو کیمیکل کے عنوان سے جو پاکستان کی ضرورتیں ہیں اگر وہ پوری ہو جائیں، اور وہ تمام مشکلات کو جو سینکشنز کی وجہ سے ان 2 ممالک کے درمیان تجارتی حوالے سے ہیں وہ اگر حل ہو جائیں، جب 2 ممالک تجارتی لحاظ سے جتنے قریب آتے ہیں تو باقی شعبہ جات میں بھی اتنی ہی ترقی اور فروغ ملتا ہے۔ اور ایران اور پاکستان کے درمیان تو پہلے بھی ثقافتی رشتہ ہے، دینی رشتہ ہے، ادبی رشتہ ہے، بہت سارے مشترکات ہیں۔ اس میں جب یہ تجارت اور یہ جو سینکشنز اور یہ پابندیاں اور امریکہ کا رول ختم ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئیڈیل پوزیشن بنے گی ایران اور پاکستان کے تعلقات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی سے منسلک بہت اہم سوال، نئے رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید مجتبیٰ خامنہ کے بھی پاکستان کے حوالے سے بڑے ہم خیالات بیانات میں سن رہے ہیں۔ آپ ہمارے ناظرین و حاضرین کو تھوڑا سا بالوضاحت کہ کیا ان کی فیلنگز اور کیا ان کے جذبات ہیں جمہوری اسلامی پاکستان اور یہاں کے عوام کے بارے میں؟ دیکھیں، شہید رہبر کے عنوان سے تو میں نے خود ان کی اپنے یعنی زبان سے ان کے سامنے بیٹھ کے سنا، جو پاکستان کی عوام کے بارے میں، پاکستان کے جو ایک دینی جذبات ہیں ان کے بارے میں ان کی بہت اچھی آراء تھی۔ اور انہوں نے تو ماضی میں یعنی خود جو تحریک پاکستان ہے اس کو پڑھا ہے، اس پہ ان کی کتاب ہے، اس پہ ان کے لیکچرز ہیں، اور وہ کیونکہ علامہ اقبال شاعر مشرق سے بہت متاثر تھے، تو یہ ساری چیزیں یعنی بہت ساری وجوہات تھیں۔ پھر خود وہ پاکستان تشریف لائے تھے، انہوں نے خود عوام کو اور اس جوش و جذبے کو نزدیک سے دیکھا تھا، تو ان کے ہاں تو بہت ہی پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے محبت اور عقیدت کا لفظ میں استعمال کر سکتا ہوں، کیونکہ اس سے ملتے جلتے لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں اپنی مختلف تقریروں میں۔ اور جو نئے رہبر ہیں سید مجتبیٰ خامنہ، انہوں نے بھی اپنا جو پہلا باقاعدہ نوروز کا جو پیغام دیا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ حوالہ دیا ہے کہ میرے والد شہید سید علی خامنہ بھی پاکستان اور پاکستانی عوام کے بارے میں بہت نیک خواہشات رکھتے ہیں، میں بھی اسی طرح کی خواہشات رکھتا ہوں۔ اور انہوں نے یعنی اس وقت جنگ اپنے پورے عروج پہ تھی جب ان کا نوروز کا پیغام آیا، تو اس میں انہوں نے حتیٰ یعنی پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کی کہ ہم اس حالت جنگ میں بھی آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ 2 مسلم ممالک، ہمسایہ ممالک آپس میں جو ہے وہ اس کشیدہ صورتحال کو ختم کریں۔ تو وہ پاکستان ان کے لیے بہت عزیز ہے، پاکستانی عوام کے لیے ان کے بہت اچھے جذبات ہیں، اور وہ یقیناً اپنے والد محترم کی راہ پہ چلتے ہوئے تعلقات کو بہتر کریں گے۔ اس کے اندر جو ہرڈلز ہیں نا وہ کاش وہ ختم ہو جائیں، وہ جو سامراجی سازشیں ہیں، وہ جو امریکی ایجنڈا ہے خطے کے لیے، یا وہ جو اسرائیل ان روابط کو ایک مشکل میں ڈال کے بحرانی کر کے جو اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ بیرونی قوتیں ختم ہو جائیں تو پاکستان اور ایران کے درمیان حکومتی سطح پہ بھی، عوامی سطح پہ بھی، ادبی سطح پہ بھی، ہر شعبے میں آپ بہت زیادہ امکانات ہیں کہ نئے رہبر بھی ان کی بھی خصوصی نظر ہے
اور اس کے انشاءاللہ موجودہ جو صورتحال بدلی ہے، اور پاکستان نے ابھی جو سیز فائر کے عنوان سے بھی جو ایک رول پلے کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر ملائیں تو آئندہ بڑا خوشگوار اور بڑا روشن نظر آ رہا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ دشمن نے ہمیشہ اوائل انقلاب سے لے کر اب تک ایرانو فوبیا، اسلامو فوبیا سے بہت زیادہ اس کے ہمسایہ دیگر مسلمان ممالک کو جسے کہتے ہیں نا ایک ہوا سا بنائے رکھا۔ تو وہ جو اوائل انقلاب اسلامی کو برآمد کرنے کی بات ہوتی تھی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب ایران کے اسلامی انقلاب کامیاب ہوا نا، تو اس انقلاب کے راستے کو روکنے کے لیے یا اس کے افکار و نظریات کو روکنے کے لیے بڑے پروپیگنڈے ہوئے۔ ان میں سے ایک پروپیگنڈا یہ تھا کہ یہ ایک شیعہ ملک میں انقلاب ہے، اور شیعہ اپنی جو نظریات ہیں اور جو اپنے افکار ہیں یا ان کا اپنا جو نظام حکومت ہے، اس کو دوسرے تمام مسلمان ممالک پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو ریولوشن کا ایکسپورٹ کہا گیا تھا۔ جبکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد 37 سال شہید رہبر آیت اللہ سید علی خامنہئی بھی جن نکات کی طرف اشارہ فرماتے رہے، اس میں ریولوشن کا جو ایکسپورٹ تھا، یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ انقلاب کو برآمد کرنے والی بات تھی، وہ یہ نہیں تھی کہ یہ اپنا حکومت وہاں پہ قائم کریں گے، اپنے وہاں پہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ اپنے مرضی کی حکومتیں لائیں گے، اور اپنے مرضی کی جیسے امریکہ کرتا ہے یا جیسے سامراجی سازشیں کرتی۔ تو وہ بنیادی طور پہ اسلامی نظریات کی بات تھی کہ اسلامی نظریات جو ہیں وہ پوری دنیا میں، وہ اسلامی نظریات سے مراد کیا ہے کہ وہ جو دین اور اسلام کے اندر جو طاغوت کے خلاف ایک قیام کی بات ہے کہ ہم نے طاغوت کو نہیں ماننا، چاہے وہ طاغوت آج کا امریکہ ہو، چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ روس ہو۔ وہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یا اس دور کے جو بڑے نعرے ہوتے تھے، لا شرقیہ لا غربیہ، کہ ہم نہ مشرق کو اپنا خدا مانتے ہیں اور نہ مغرب کو اپنا جو ہے وہ آقا مانتے ہیں، ہم تو اسلامیہ اسلام کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی نعرہ تھا، یا یہ وہ بنیادی فکر تھی کہ جو انقلاب جو ہے وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتا تھا، اور یہ اب اس جنگ کے بعد ایکسپورٹ ہوا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہم اس جنگ کے بعد یہ کہیں گے ایران کی جو ہے وہ فلاں فلاں ملکوں پہ حکومت قائم ہو جائے گی اگر یہ نظریات اور یہ افکار جائیں گے، نہیں، یہ فکر وہ قرآنی فکر تھی، وہ ایک اسلامی فکر تھی، جس کو یہ انقلاب اس وقت پورے دنیا کے اندر، حتی اسلامی ممالک کے اندر تو بالخصوص پھیلانا چاہ رہا تھا، کیونکہ قرآن کا پیغام تو انسانیت کے لیے بھی فلاح و بہبود کا ہے۔ وہ تو کیا جو دنیا کے اندر جو غیر مسلم ممالک ہیں، کیا وہ امریکہ کے ہاتھوں نہیں پس رہے؟ اب مثلا وینزویلا کے اندر کیا ہوا؟ اگر یہ طاغوت کے خلاف، اس کا نام بدل دے وہاں پہ، اس میں اگر وہاں پہ کوئی اور اصطلاح استعمال کریں کہ جو بھی ان کے حقوق کا غاصب ہے، اگر عوام اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اسے اپنے ملک میں موقع نہ دے پاؤں پھیلانے کا، تو وہ ملک خود مختار ہوگا، وہ خود انڈیپینڈنٹ ہوگا، اس کی ساورنٹی محفوظ رہے گی، اس کی ارضی سالمیت، اس کا اقتدار اعلیٰ سب کچھ محفوظ رہے گا، اس کی اپنی جو وسائل ہیں، جو اس کی وہاں پہ صلاحیتیں ہیں، وہ سب اس ملک کے اندر استعمال ہوں گی۔ اس کو امریکہ یہ نہیں ہوگا کہ آئے گا اور پیٹرول لے کے چلا جائے گا، اس کے معدنی ذخائر لوٹ کے لے جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ جو ایکسپورٹ یا برآمد کرنے کی جو نظریات کی تھی وہ یہ تھی، لیکن اس کو تشیع کے روپ میں اور ایک انتہا پسند اسلام کے روپ میں پیش کیا گیا کہ یہ جو اس وقت نظریہ ہے، اور اس کے اندر فلاں فلاں جو ہے وہ چیزیں پورے دنیا پہ ایران پھیلانا چاہ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں اب یہ پھیلا ہے یا نہیں، یہ جو ایکسپورٹ ہوا ہے اس وقت، یہ کیا ہوا ہے؟ اس میں سب دنیا نے کہا کہ ہاں، انہوں نے اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کیا، اپنے اوپر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے دنیا کی بڑی طاقت سے ٹکرا گئے، اور چونکہ ان کو اپنے اوپر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، اس بھروسے کی اور اعتماد کی بنیاد پہ ان کی عوام اور ان کی حکومت جو ہے وہ لڑی ہے، اور خوب لڑی ہے، کہ اب جو ہے وہ بڑی طاقت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے سہارے لے رہی ہے، کبھی کسی سے کہہ رہی ہے، کبھی کسی سے کہہ رہی ہے کہ آپ میڈیشن کا رول پلے کریں۔ تو یہ تو اب دنیا پوری مان گئی ہے کہ جو نظریہ آزادی و خود مختاری کا نظریہ تھا، کہ جسے پوری دنیا میں انقلاب ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا تھا، وہ پوری دنیا میں پھیلا ہے اور سراہا جا رہا ہے کہ ہر ملک کو ایسے ہی ہونا چاہیے، اس کو اپنی جو اس کا جو طاغوت ہے، جو اس کا دشمن ہے، جو اس کے وسائل کو لوٹ کے کھانا چاہ رہا ہے، جو اس کے عوام کی فلاح و بہبود کا دشمن ہے، جو وہاں پہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو نابود کرنا چاہ رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ تو یہی تو
انقلاب کا پیغام تھا، یہی تو انقلاب کے نظریات تھے کہ جو اب اس جنگ کے بعد ایکسپورٹ ہوئے اور دنیا بھر میں ان کو ویلکم بھی کہا جا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور اہم موضوع مزاحمتی یا مقاومتی بلاک کی صورتحال، کیا مجموعی صورتحال ہے، کیا بتاتے ہیں آپ، کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں اس پہ تو ایک پورا پروگرام آپ کریں تو اس پہ ہم یقیناً بیٹھ کے ایک ایک چیز کو جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن جو اس وقت جتنا ٹائم ہے اس کے اندر دیکھیں، یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو ٹرمپ نے اس جنگ کا آغاز ہی اس مس کیلکولیشن پہ کیا تھا کہ ایران اس وقت بہت کمزور ہو چکا ہے اور اس کے جتنے جو مزاحمتی ساتھی تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے ہیں اور ان کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور ایران اس وقت کمزور ہے، اکیلا ہے، لہٰذا اس پہ چڑھ دوڑو اور جو چاہو گے کر لو گے۔ اور کیسے؟ اس نے کہا تھا نا 48 گھنٹے کے اندر رجیم چینج ہو جائے گی، ایران کا جغرافیہ بدل دیں گے، ایران کو جو ہے وہ حصے بکھرے کر دیں گے، ان کی جو ملک کے اندر جو ہمارے ایجنٹ ہیں، موساد کے ایجنٹ ہیں، وہ آ کے حکومت میں بیٹھ جائیں گے، ادھر سے کرد آ جائیں گے، ادھر سے بلوچ آ جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ ساری وہ مس کیلکولیشنز تھی کہ جس کی بنیاد پہ اب ٹرمپ کو دھوکہ دیا گیا، یا وہ خود ہی بیوقوف آدمی تھا کہ اپنے لوگوں کی بھی بات نہیں سمجھ سکا اور نیتن یاہو کے ہاتھوں استعمال ہو گیا۔ بہرحال اس پہ مختلف آراء ہیں، اس پہ میں حتمی رائے نہیں ہے کہ اس جنگ کو خود ٹرمپ کی اپنی خواہش تھی یا اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہوا، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ادھر سے حزب اللہ فعال ہو گئی، جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ سید حسن اور ان کے باقی جو قائدین تھے ان کی شہادت کے بعد ختم ہو گئی، وہ تو اب بھی اس کو ختم نہیں کر رہے، اب بھی جو اس پہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے تو اس کو ختم کیا جا رہا ہے نا، اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو اس کو جو ہے وہ نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف آپ عراق میں دیکھیں، عراق کے اندر مزاحمتی بلاک نے بہت خوبصورت رول پلے کیا ہے، اس نے اس جنگ کے دوران امریکیوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، ان کے کئی بیسز کے اندر ان کے لیے حالات جو ہے وہ انتہائی تنگ کر دیے، ان کے وہاں پہ کئی نقصانات ہیں، ان کے وہاں پہ جو ڈرونز اٹیکس ہوئے ہیں امریکن سینٹر پہ، امریکن جو تنصیبات تھیں، ان کے کچھ طیارے، بڑے مہنگے ترین طیارے عراق کے اندر گرے ہیں۔ اسی طرح آپ یمن میں دیکھیں، یمن نے بڑے بھرپور انداز سے اس کو ایک اسٹریٹجی کے تحت ایک خوف جسے کہتے ہیں ایک لٹکتی تلوار کے طور پہ وہ پورے اس ایشو کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو روڈز پہ آ کے اپنے اظہارات کے ذریعے سے، اپنے بیانات کے ذریعے سے وہ اس چیز کو ثابت کرتے رہے کہ ہم اور ایران ایک ہی ہیں اور ایک ہی بلاک ہے، جس وقت ہمیں وہاں سے اوکے ملے گا تو ہم باب المندب کو بند کریں گے، ہم آپ کے لیے ریڈ سی کے اندر یہ مشکلات پیدا کر دیں گے۔ تو وہ خوف اتنا طاری تھا کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ جو دنیا کے بڑے خطرناک قسم کے امریکی جنگی بیڑے تصور کیے جاتے تھے کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ جس طرف چلتے ہیں وہاں جہاں ان کی منزل ہوتی ہے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں کی حکومتیں بدل جاتی ہیں، وہاں کی جو جنگیں ختم ہو جاتی ہیں اور ان کے روب سے جو ہے وہ دنیا جو ہے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ دو تو ایسے ہی یہاں پہ گھومتے پھرتے رہے، بلکہ منہ چھپاتے رہے، وہ چاہے جیرڈ فورڈ ہو، چاہے وہ ابراہم لنکن ہو، اس کے بعد 2-3 اور کے آنے کی بھی خبریں ہوئی۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مزاحمتی بلاک کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی، ادھر سے ان کو یمن سے خطرہ تھا، ادھر سے حزب اللہ سے، ادھر سے ایران کے اندر سے، ادھر سے عراق سے، تو یہ ساری چیزیں باعث بنی ہے کہ بہت سارے وہ کام کہ جو امریکہ اور اس کے حوالی اسرائیل کرنا چاہ رہے تھے اس میں انہیں سخت ناکامی ہوئی، اور دنیا بھر میں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے۔ اس وقت کوئی بھی کہیں پہ بھی آپ کو کوئی مقالہ اٹھا لیں، حتیٰ خود جو ٹرمپ کے کچن کیبنٹ سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ بہرحال امریکہ کو اس میں شکست ہوئی ہے اور اسرائیل کو ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کی تاریخ میں اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو قدس بریگیڈ کے سربراہ ہیں جناب جو اسماعیل، مجھے ابھی ذہن میں پورا نام آتا ہے ان کا، وہ جو شہید حاج قاسم کی جگہ پہ نئے کمانڈر بنے، ان کے جو بیانات سامنے آتے رہے، ان بیانات میں آپ دیکھیں جی کہانی صاحب، اسماعیل کہانی صاحب نے جو بیان دیا ہے، پرسوں بھی ان کا بیان تھا، کل بھی ان کا جو بیان تھا، تو وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ وار روم یا وار کا ہیڈ کوارٹر ایک ہی ہے جو پورے خطے میں جنگ ہو رہی ہے۔ تو اس سے مراد انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ یہ جتنے گروپس یا جتنے مزاحمتی بلاک کے لوگ ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور اپنی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، کون کس کو کتنا آگے جانا ہے وہ ان کا سب کا وار روم یا ہیڈ کوارٹر ایک ہی ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مزاحمتی بلاک کو جہاں جنگی بنیادوں پہ اس وقت کامیابی ملی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ جو
ایران کی کامیابی ہے، یہ دنیا بھر میں جہاں کہیں پہ بھی مزاحمتی فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ایک نیا حوصلہ ملا ہے، اور یہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر مزید مضبوطی آئے گی، مضبوط استحکام آئے گا، اور آپ دیکھیے گا کہ خود فلسطین کے اندر بھی جو حماس کے بیانات آتے رہے، بلکہ ایک تھیوری تو یہاں پہ یہ چل رہی تھی کہ حماس اس انتظار میں تھی کہ جو اسرائیل ہے وہ اور زیادہ اس جنگ میں انوالو ہو، اور حماس اور جہاد اسلامی جو ہے وہ تل ابیب کے اندر داخل ہو، یعنی یہاں تک ان کی آپس میں پلاننگ ہو چکی تھی کہ ایک مرحلے میں ممکن ہے جو ہے زمینی حملہ، اگر ایران پہ زمینی حملہ ہوگا تو دوسری طرف وہ اسرائیل پہ چڑھ دوڑیں گے۔ تو یہ جو آپ نے کہا کہ مزاحمتی بلاک کی اس وقت کیا پوزیشن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی تھیں کہ مزاحمتی بلاک کمزور ہو گیا ہے، اس نے اپنے عمل اور اقدامات سے ثابت کیا ہے کہ نہیں، صورتحال ایسی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ یہ پورا جو ایک مزاحمتی سلسلہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، یعنی مضبوط بھی ہے اور اپنی قیادت کے ساتھ مربوط بھی ہے، اور اسی طرح اس میں دم خم ہے کہ جو ایک مقامتی محاذ کا اس حوالے سے بس ایک جملہ کہتا چلوں کہ جب نئے رہبر کا انتخاب ہوا ہے تو تمام مزاحمتی گروہوں کی طرف سے جو یکجہتی کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ آگے چلنے کا اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی جو باتیں سامنے آئیں، اس سے اندازہ ہوا ہے کہ یہ سب اسی طرح جیسے شہید رہبر کے گرد جمع تھے تو نئے رہبر کے ساتھ بھی ان کی امانگی اور یکجہتی ایسی ہوگی، اور یہ بلاک پورا اسلامی بلاک مزید قوت اور استحکام کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ آپ خود اپنے پاکستان کی مثال دیں، کتنی بیداری آئی ہے وہاں پہ، جو منفی عناصر تھے جو سنی شیعہ اختلاف پھیلانا چاہتے تھے وہ سب کے سب جو ہیں اس وقت وہ بیک فٹ پہ ہیں، اور امت مسلمہ کا جو تصور ہے، جو اتحاد اور یکجہتی کا تصور ہے، وہ اس وقت پورے پاکستان پہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آئے گا۔ آپ نے پاکستان کی بات کی ڈاکٹر صاحب، میں پھر اس پہلو پہ ضرور جاننا چاہوں گا۔ ایک تو سرکاری عوامی سطح پہ ہم گزشتہ دنوں بہت سے ویڈیو کلپس اب دیکھ رہے تھے کہ ایران کے عوام نے پاکستان کے عوام کو اس پورے 40 دن میں اپنے ساتھ سمجھا، اور حقیقت میں پاکستان کے عوام کی یہ بلا تخصیص کسی بھی عقیدے یا مسلک کے پاکستان کا ہر فرد ایران کی حمایت میں تھا۔ آپ ایران کے لوگوں کے جذبات اور تشکر پاکستان کی، اس کا تھوڑا سا منظرنامہ ہمارے ناظرین وازرین تو دیکھیں، وہ ایک بڑا معروف جملہ بولا جاتا ہے نا، ضرب المثل ہے کہ جو مشکل کے وقت دوست ہوتا ہے وہی حقیقی دوست ہوتا ہے۔ تو اس میں پاکستان کی عوام نے اپنا جسے کہتے ہیں اس یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے شہید دیے ہیں، پاکستان نے قربانیاں دی ہیں ایرانی قوم کے لیے، یا اس فکر کے لیے، یا شہید رہبر کی اس فکر کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے اگر تو ایران تو اس پوزیشن میں تھا کہ جنہوں نے ہلکے پھلکے صرف بیانات دیے ہیں، ایران کی عوام تو ان کو بھی سراہ رہی تھی۔ پاکستان نے تو قربانیاں دی ہیں، پاکستان کی عوام تو میدان میں رہی ہے، اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حتی میڈیا نے بھی اس سلسلے میں بہت ہی مثبت رول پلے کیا ہے، اور ایران کا جو نیریٹو تھا وہ پاکستان کا نیریٹو تھا، اور پاکستان کا نیریٹو تھا وہ ایران کا نیریٹو تھا، اور اسی وجہ سے ایرانی عوام کے اندر بھی اس کا بڑا بھرپور استقبال ہوا۔ اور یہاں پہ چونکہ مسلسل 40 دنوں میں کوئی رات دن ایسے نہیں تھے کہ جو بڑے بڑے اجتماعات نہ ہوتے ہیں، تقریباً ہر بڑے اجتماع میں پاکستان کو سراہا گیا، پاکستانی عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، اور پاکستانی عوام کی طرف سے جس طرح کی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا، لوگوں نے جس انداز سے مالی مدد کی، جس انداز سے انہوں نے دوسری چیزوں کے لیے ہمانگی اور یکجہتی کا اعلان کیا ہے، تو یقیناً پل پل کی خبریں یہاں پہ آ رہی تھی، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو پاکستانی عوام کے خیالات، تاثرات، جو جذبات تھے وہ یہاں پہ منتقل ہو رہے تھے۔ تو اسی بنیاد پہ ایرانی عوام میں پاکستانی عوام کے لیے محبت میں پہلے بھی تھی، اس میں مزید اضافہ ہوا، اور انشاءاللہ یہ اضافہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے گفتگو شروع کی تھی ریجنل آرڈر کے حوالے سے، خطے میں بدلتا ہوا ہے۔ میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، گزشتہ روز کے پیغام میں رہبر معظم آیت اللہ العظمہ سید مجتبیٰ خامنائی نے اپنی جنوبی ہمسایہ ممالک کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کیا پیغام دیا ہے؟ دیکھیں، رہبر موجود کی پالیسی وہی ہے جو رہبر شہید کی ہے،
اور انہوں نے بھی اپنے پورے عرصے میں ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک عزیز ہیں. ہم اپنا نہ جغرافیہ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے ہمسائے تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ان ہمسایوں کو دشمن کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. دشمن کی ایما پہ، دشمن کے اشاروں پر، دشمن کی سازشوں سے وہ ایران کو نقصان نہ پہنچائیں. اور جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس سے ایک ہفتہ پہلے بھی ایران کی فارن منسٹری تمام ان ممالک کے ساتھ، ان کے وزرائے خارجہ کے ساتھ، ان کے حکام کے ساتھ ٹیلی فونی یا دوسری ملاقاتوں میں بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا. اگر وہ سرزمین استعمال نہ ہوتی اور ایران ان پہ اٹیک نہ کرتا ان بیسس پہ، تو شاید یہ صورتحال یا یہ جو بظاہر کشیدگی محسوس ہوتی ہے وہ نہ ہوتی. لیکن چونکہ ان کو پہلے کہہ دیا گیا تھا اور ساری چیزیں ان کو بریف بھی کر دی گئی تھیں، تو اس پورے جو 40 دن کے اندر یہ جو حملے ہوتے رہے، یہ بیانات بازی ہوتی رہی، تو اس کے بعد رہبر موجود نے جو ابھی کل پیغام جاری کیا تو انہوں نے ایک بار پھر یہی پیغام دیا، پھر ان کے لیے محبت کا پیغام بھیجا ہے، پھر ان کے لیے جسے آپ کہتے ہیں امن اور آشتی کا پیغام بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہیں، ہمارے درمیان جو ہے وہ دشمن تفرقہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اب دشمن کی آواز نہ سنو، مل بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے اپنے مسائل اگر ہیں بھی تو ان کو حل کرو. اور یہی وہ ان کا پیغام تھا کہ جو رہبر شہید کا بھی تھا کہ اگر امت مسلمہ کا تصور ہو یا جو علاقائی ممالک کا اپنا سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اتحاد ہو اور یہ سب مل کے آگے بڑھیں، تو نہ صرف ان ممالک کے لیے بلکہ پورے خطے کی ترقی و پیش رفت کے لیے بہت زیادہ امکانات ہیں. تو موجودہ رہبر نے بھی جی سی سی ممالک کو بالخصوص جو ہے وہ ایک بار پھر امن کی دعوت دی ہے. ایک دفعہ پھر ان سے کہا ہے کہ آئیں مل بیٹھیں اور دشمن کے اشاروں پہ یا دشمن کی ایما پہ کوئی ایسا اقدام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے عوام تو آپس میں بہت عمدہ ہیں ان کے تعلقات. آپ دیکھیں ان حالات میں بھی کہ جب حملے ہو رہے تھے، لیکن پھر آپ ان جی سی کنٹریز کے اندر جو عرب عوام کی حمایت تھی وہ ایران کے ساتھ تھی. ممکن ہے سربراہان مملکت کہیں اور سوچ رہے ہوں، ان کے اپنے مسئلے ہوتے ہوں، مشکلات ہوں، لیکن عوام ایک بڑی تعداد جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بالکل یہ صحیح ہو رہا ہے، ہمارے خطے سے ان بیسز کا خاتمہ ہونا چاہیے، ان جو اڈے ہیں یہ برائی کے اڈے ہیں، ان کا اختتام ہونا چاہیے، انہی کی وجہ سے ہم جو ہے مشکلات کا شکار ہیں. تو جب عوام کے اندر بھی آمادگی ہے، انشاءاللہ اگر سربراہان مملکت کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ امریکہ ان کا دوست نہیں ہے، اسرائیل ان کا حامی نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں مل کے ان کی تباہی کا ہمیشہ جو ہے وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح رہبر جدید نے جو پیغام دیا ہے انشاءاللہ اس پہ وہ بھی جو ہے وہ مثبت رد عمل ظاہر کریں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. آخر میں چاہوں گا کوئی بہت اہم بات، کوئی پیغام ہمارے ناظرین کے لیے تو ضرور دیجیے. دیکھیں، ہر جنگ کے یا ہر کرائسس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں، اور نتائج کو بہتر انداز سے آئندہ کے لیے اس کو استعمال میں لانا ضروری ہوتا ہے. اس جنگ نے بہت ہی مثبت چیزیں جو ہیں، درست ہے شہداء بھی دیے ہیں، انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا ہے، لیکن اس سے جو پیغامات گئے ہیں اور اس سے جو نتائج سامنے آئے ہیں اور اس سے جو دین اسلام کے بارے میں اور خود قرآنی تعلیمات کے بارے میں اپنے اوپر اعتماد کرنے کے عنوان سے دشمن کو ہمیشہ بھرپور انداز سے جواب دینے کے عنوان سے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. پھر یہاں کی عوام نے جس انداز سے اس پورے سلسلے کو مینج کیا، یہاں کی مینجمنٹ، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جسے کہتے ہیں سبق حاصل کرنے والی چیزیں ہیں، کچھ عبرتیں ہیں، کچھ سبق ہیں. تو اس جنگ کو ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں، ہمارے جو ان شعبوں پہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، وہ اس پہ توجہ دیں، اور ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں آنی چاہیے کہ عوام کو کیسے بیدار کریں کہ وہ سخت ترین حالات میں بھی اپنے نظریے پہ ڈٹی رہے. اسی طرح حکومت کے لیے کون سی ایسی شرائط ہیں کہ اگر وہ مہیا ہوں تو وہ بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکراتے ہوئے بھی نہیں گھبراتی. اور اسی طرح جو اسلام کی آفاقی تعلیمات ہیں کہ جو انسانیت کو اپنی طرف دعوت دیتی ہیں، یہ ایک بہترین موقع ہے کہ دنیا تک ہم یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ جو اسلام کا پیغام ہے وہ آفاقیت، امن اور آشتی کا پیغام ہے. ہم نہ جنگ چاہتے ہیں، نہ ہم کسی پہ جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر مسلط کر دی جائے، کسی اسلامی ملک پہ مسلط کر دی جائے، تو تمام اسلامی امہ جو ہے وہ اس کے بارے میں ایک درد رکھتی ہے اور اس کے مقابلے میں پھر میدان میں بھی آ سکتی ہے.
بہت شکریہ ناظرین حاضرین سامعین، ہم ڈاکٹر راشد عباس نقوی کے بہت ممنون ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.